स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 का एक मेजर टॉपिक जो है इंटेलिजेंस का और उसकी आजमाइशें, उसके नज़रियात, वो आप लोग कर चुके हैं। अब जो दूसरा मेजर टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का, वो है मसाइल का हल या मसाइल के हल में वकूफ़ी अमल, कॉग्निटिव ऑपरेशंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉग्निटिव ऑपरेशंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आजकल के दौर में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मसला क्या है। मसला ऐसी नई सूरत हाल को कहते हैं, एक ऐसी अजीबोगरीब नई सूरत हाल को कहते हैं जिससे निमटने के लिए, जिसको हल करने के लिए बहुत सारी रुकावटें हाइल होती हैं और जिसका हल करना हमारा बड़ा ज़रूरी होता है, और उसके मकसद के असूल की हमारे अंदर तहरीक होती है, उस मकसद को हासिल करने की, उस रुकावट को दूर करने की। लेकिन मसला वो तब बनता है सूरत हाल जब उसको हल करने का या उस रुकावट को दूर करने का हमारे पास कोई रेडीमेड हल मौजूद नहीं होता, यानी पहले से कोई हल मौजूद नहीं होता। तो वो जो नई सूरत हाल है वो हमारे लिए मसला बन जाती है, जिससे फिर हम फ्रस्ट्रेशन, ख़ीबत का शिकार होते हैं और मसले का शिकार होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो इसलिए आला वकूफ़ी अमल में मसाइल को हल करना बड़ा अहम हो जाता है कि हम किसी भी मसले के बारे में सोचते क्या हैं, तफक्कुर कैसे करते हैं, उस मसले के बारे में फिर हमारी पिछली जो लर्निंग होती है, हमारी जो आमोजिश होती है, वो भी कार फरमा होती है, हमारे पिछले तजर्बात भी होते हैं। तो अगर उनसे हम काम लेते हैं और मसले को हल करते हैं तो भी वो ज़हनी अमाल में शामिल होता है, वकूफ़ी अमल में शामिल होता है। तो इसलिए हमारी थिंकिंग, हमारी एक्सपीरियंस, हमारी इंटेलिजेंस, ये सारे मिल के ही किसी भी मसले को हल करते हैं। तो मसले के हल में जो तफक्कुरी अमल है, जो सोचने का अमल है या जो थिंकिंग करने का अमल है, उसको हम दो तरीके से लॉजिकली डिवाइड करते हैं। एक होता है इस्तखराजी तफक्कुर, जिसको डिडक्टिव थिंकिंग कहते हैं, और दूसरा होता है इस्तकराई तफक्कुर, इंडक्टिव थिंकिंग। ये मैंने अंडरलाइन भी किए हुए ताकि आपको आसानी हो। डिडक्टिव थिंकिंग होती है जिसमें कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, या जिसमें हम बहुत सारी मालूमात को डिड्यूस करके, कम करके ख़ास हल की तरफ या जवाब की तरफ जाते हैं। जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास बहुत सारे जो है वो प्रोसीजर से गुजर के फिर आप किसी एक जवाब पे जाते हैं, इक्वेशन जब आप उसको हल करते हैं। तो दैट इज़ डिडक्टिव थिंकिंग। किसी भी मसले के बारे में आपके पास बहुत सारी मालूमात होती है, उन सब का तज्ज़िया करके, उनको वेरीफाई करके, बहुत सारे मफरूज़ात बना के फिर आप किसी एक हल पे आते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग जो है इसके उलट होता है, जिसमें कि आप अमूमी या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल की तरफ जाते हैं, जिसमें कि आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी मालूमात होती हैं, हक़ाइक़ होते हैं, और उससे आप इंडक्ट करते हैं अपनी या जनरलाइज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। जैसे कि आपको बहुत सारे अफराद ऐसे मिलें जो कि आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं, वो किसी एक ख़ास ज़ात के हों, किसी ख़ास तबके के हों, तो आप फिर जनरलाइज कर देते हैं कि इस ज़ात या इस तबके के लोग ऐसे हैं। तो दैट इज़ इंडक्टिव थिंकिंग, कि जिसमें हम, तो ये दोनों तरह की जो थिंकिंग है या तफक्कुर है या सोचने का अंदाज़ है, वो हम मसाइल को हल करने में इस्तेमाल करते हैं। तो हम तखमीनी तफक्कुर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम जो है एवेलुएशन करते हैं, नए नए मफरूज़ात बनाते हैं और मफरूज़े को टेस्ट करते हैं, उसकी तायद होती है, तरदीद होती है, फिर हम उस टेस्ट को अप्लाई करते हैं और किसी भी दरपेश मसले के हल के बारे में सोचते हैं। तो आम ज़िंदगी में हम ऐसे ही अपने मसाइल को हल करते हैं। तो इसमें बहुत सारी कशमकश भी पाई जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी पाए जाते हैं, तो हम किसी न किसी एक ख़ास हल पे पहुंच ही जाते हैं। तो ये मसाइल के हल में हमारा वकूफ़ी अमल है, या क्या मसला क्या होता है, उसमें हम कैसे काम करते हैं। अब आ जाता है कि मसले के हल में हमारे वकूफ़ी अमल के अक़दाम क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं वकूफ़ी अमल के, जो कि हम मसले को हल करने के लिए लेते हैं। ये तो हो गया ना कि हम सोचने का अंदाज़ कैसा है। तो अब आ जाते हैं स्टेप्स की तरफ। तो वेलिस ने और कॉफर ने 1957 में और 1926 में इन्होंने इस्तदलाल, रीज़निंग, मसले के हल और तख्लीकी तफक्कुर की बेस पे, यानी क्रिएटिविटी की बेस पे भी हम मसले को हल करते हैं। और इन्होंने बताया कि हमारे वकूफ़ी अमल के स्टेप्स या इक़दामात ये होते हैं। नंबर 1 है उसमें मसले के बारे में सोच विचार करना, कि सबसे पहले तो जब मसला पेश आता है तो इंसान जो है या शख्स जो है वो उसके बारे में सोच विचार करता है। तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई मुहर्रिक होता है। मुहर्रिक के बगैर, किसी मकसद के बगैर हम कभी भी मसले को हल करने के बारे में नहीं सोचते। अमली तौर पे हम तभी मेहनत करते हैं, तभी उस मसले को हल करने के बारे में सोचते हैं जब उसके पीछे कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, कोई ना कोई मुहर्रिक होता है, कोई ऐसी तख्लीकी ख्वाहिश होती है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं।
جس کو کوئی جمالیاتی حص ہوتی ہے جس کی تسکین کے لیے ہم وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نئی چیز بنانا چاہتے ہیں. تو یہ پہلا ہے اسٹیپ اس کا کہ ہم مسئلے کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں. دوسرا ہے اسٹیپ کہ ہم کام کا جو مواد ہے یعنی جو ہمارا ورکنگ مٹیریل ہے جس پہ ہم نے کام کر کے مسئلے کو حل کرنا ہے اس کو اسمبل کرتے ہیں, اس کو جمع کرتے ہیں. تو پہلا تو ہے کنسرن اباؤٹ دا پرابلم جس میں ہم سوچ بچار کریں گے. دوسرا ہے مواد کو جمع کرنا یعنی اس کے بارے میں پھر ہم مختلف معلومات کو صورتحال کی باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچنے کے ساتھ ساتھ معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں. تیسرا ہے پاسبل سلوشن یعنی ممکنہ حل. تو زیر غور مسئلے کے بارے میں سوچتے سوچتے کئی ایسے ممکنہ حل پاسبل سلوشن ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ 2-3 آپشنز ہو سکتے ہیں, 4 ہو سکتے ہیں. تو وہ آپشن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ایسا آپشن ہے جو کہ ہمارے مسئلے کو واقعی حل کرے گا. اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک فوری ایک جس کو کہتے ہیں نا آمد ہو جانا. آمد ہوتی ہے, کوئی تنویر ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایک الومینیشن ہوتی ہے, ایک لائٹ کی طرح ہمارے پاس کوئی حل آ جاتا ہے. یعنی اچانک کوئی حل ہمیں سوجھ جاتا ہے کہ آئیڈیا جس کو کہتے ہیں نا کہ آئیڈیا آ جاتا ہے کہ ہم اس سے بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو یہ ممکنہ حل ہے, بہت سارے ہو سکتے ہیں. چوتھا ہے جی پھر جو ہمارے پاس 2-3 آپشن آتے ہیں نا, آمد ہوتی ہے یا ہمیں کوئی آئیڈیا آتا ہے حل کرنے کا, اس کا مقابلہ اور تخمینہ لگاتے ہیں, اس کا کمپیریزن کرتے ہیں, ایویلویشن کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ممکنہ حل ہمارے ذہن میں آیا ہے ان میں سے کون سا موضوع رہے گا, کون سا مفروضہ یا کون سا فرضی حل یا کون سا ایسا آئیڈیا ہے جو بہتر رہے گا, واقعی ہمارے مسئلے کو حل کرے گا. تو پھر ہم مفروضے کی تردید کرتے ہیں یا تائید کرتے ہیں. اس کے بعد 5واں جو سٹیپ ہے وہ ہے معروضی جانچ یعنی آبجیکٹیو ٹیسٹنگ, کہ جب ہم مفروضے بن جاتے ہیں, حل کوئی فرضی ہمارے پاس ذہن میں آ جاتا ہے تو پھر ہم آبجیکٹیولی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, مختلف شہادتوں کی بیس پہ, مختلف شواہد کی بیس پہ, مختلف ایویڈنسز کی بیس پہ حقائق تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اس کو سمجھو مختلف ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, مختلف طرح سے اس کو آزماتے ہیں کہ وہ حل ہمارے لیے بہتر ہوگا, واقعی مسئلے کو حل کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس طرح سے یہ 5 سٹیپس ہیں جس کی بیس پہ ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں پریکٹیکلی وقوفی عمل کے ذریعے. تو اس کو بعد میں پھر جان برینڈ فورڈ اور بیری اسٹائن انہوں نے بتایا کہ آئیڈیل, ایک ایبریویشن انہوں نے استعمال کی کہ آئیڈیل جو ہے اس سے بھی ہم 5 اقدامات کی وضاحت کر سکتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے آئی فار آئیڈینٹیفائی پرابلمز اینڈ اپرچونیٹیز. یہ وہی پہلا سٹیپ ہے کہ آپ مسائل کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں, مسائل اور مواقع کی شناخت. ڈی ہے جی ڈیفائن گولز اینڈ ریپریزنٹ ان دی پرابلمس یعنی مقاصد کی تعریف اور ان کے مسائل کو پیش کرنا. یعنی آپ پھر یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کے گول کیا ہیں, آپ کا محرک کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں. ای ہے ایکسپلور پاسبل اسٹریٹجیز کہ ممکنہ تراکیب کو تلاش کرتے ہیں کہ کون سی تراکیب ہیں جن کے ذریعے ہم مسئلے کو حل کر سکیں گے. اے ہے اینٹیسپیٹ آؤٹ کمز اینڈ ایکٹس یعنی نتائج اور افعال کی پیش بینی کرنا. یعنی ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ حل ہمارے پاس ہیں اور کون سا ایسا حل ہمارے جو آئیڈیا آیا ہے اس سے ہم مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اور ایل ہے لک بیک اینڈ لرن یعنی تمام عمل کا اثر نو جائزہ لینا اور آموزش کرنا. تو لک بیک یعنی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس پاسبل آئیڈیا سے یا جس پاسبل حل سے ہم نے اپنے مسئلے کو سلوشن جو ہے وہ پرابلم کا نکالا ہے وہ واقعی میں بہتر ہے یا نہیں ہے, وہ آیا لانگ ٹرم میں ہمیں جو ہے وہ ہمارے کام آئے گا, واقعی مسئلے کو حل کرے گا یا نہیں کرے گا یا وقتی طور پہ. تو اس طرح آئیڈیل کے ذریعے انہی سٹیپ سے گزر کے ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو مسئلے کے حل میں نہ صرف فہم, تنظیم اور زبانی فہم اور ادراک اہم ہوتا ہے بلکہ ہمارا مواد کو منظم کرنا بھی بڑا اہم ہے. تو یہ 2 عناصر ہیں جن کے ذریعے ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں. ہم مواد کو اکٹھا کرتے ہیں, مسئلے کے بارے میں تفکر کرتے ہیں اور منظم کر کے مختلف مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر ہم اس سے سیکھتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو یہ سٹیپس ہیں کوگنیٹو سٹیپس. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم مواد کو جب منظم کرتے ہیں, ترتیب دیتے ہیں تو مسئلے کا حل زیادہ آسان اور سہل ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم مسئلے کو کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, حقائق کو اکٹھا کرتے ہیں, متعلقہ معلومات کو اکٹھا کر کے پھر اس کی ترتیب دیتے ہیں, تنظیم کرتے ہیں تو مسئلہ زیادہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے. تو دیز آر یو کین رائٹ ڈاؤن دا ہیڈنگ آف دس ٹاپک کہ اس کو آپ اسٹریٹجیز آف پرابلم سالونگ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں نمبر 1 ہے
بحث و تمہیز الف کے ذریعے جس کو بتایا گیا ہے یعنی ڈسکشن، یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ 3 طرح کی سمجھے اسٹریٹجیز ہیں، ٹھیک ہے، میجر جو ہیں وہ 3 ہیں اور اس کے اندر پھر کیٹیگریز ہے۔ تو اس میں نمبر 1 ہے بحث و تمہیز یعنی ڈسکشن کرنا۔ تو گروپ ڈسکشن جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جس میں گروہی طور پہ لوگ اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں، کسی بھی مسئلے کے حل کے بارے میں تراکیب، آئیڈیاز، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو کلاس میں اگر استاد جو ہے وہ طلبہ سے سوالات کرتے ہیں، ان کے جوابات سنتا ہے، ان کے رد عمل لیتا ہے، گروہی طور پہ آپ آپس میں آرگیومنٹس کرتے ہیں، گروپ ڈسکشن کرتے ہیں، تو مختلف جو ہے مسئلے کے حل کے بارے میں سوالات کے جواب اکٹھے کرتے ہیں، جواب کے جواب دیتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے ڈسکشن۔ تو گروپ ڈسکشن بڑا اہم ہوتا ہے کلاس میں بھی اور آؤٹ آف کلاس بھی، جس میں استاد جو ہے ایک ماڈریٹر کے طور پہ کام کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپس میں کسی بھی مسئلے، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو گروہی مباحثہ جو ہے اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اس میں طلبہ جو ہے مباحثے کے ذریعے مسئلے کے حل میں براہ راست شامل ہوتے ہیں۔ جب اسٹوڈنٹ آپ لوگ خود کسی مسئلے کے حل میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ اپنے دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ اپنے خیالات کا، اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں یا آپ کے خیالات کا پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خیالات، ایک تو آپ کے اپنے خیالات کے ہیں اور آپ دوسرے کے خیالات کو بھی برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لڑنے جھگڑنے پہ تو نہیں اتر آتے، یا کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو۔ تو یہ گروپ ڈسکشن بڑا اہم ہوتا ہے آپ کی لرننگ کے لیے۔ تیسرا ہے جی کہ گروپ ڈسکشن کے ذریعے آپ اپنی سوچ کو بھی جانچتے ہیں، آپ کی اپنی دلچسپیاں دوسروں کی دلچسپیوں کو بھی جانتے ہیں۔ لیڈرشپ کی ذمہ داریاں کون سے اسٹوڈنٹ سنبھالتے ہیں گروپ میں، یہ بھی ایک اس میں بھی اس کو جاننے میں بھی مدد ملتی ہے۔ نمبر 4 پہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ گروپ ڈسکشن سے جو اسٹوڈنٹ سے اپنے خیالات کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ ان کا تخیل کیسا ہے یا ان کے خیالات کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے، اس میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور نمبر 5 پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ گروپ ڈسکشن سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کامن سینس کے خلاف، یعنی جو عقل عامہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسے تصورات ہو جو کامن سینس میں نہ ہوں، عام طور پہ اس کے بارے میں نہ سوچا جاتا ہو، مشکل تصورات کو بھی سمجھنے میں وہ مدد ملتی ہے ان کو۔ تو پہلی جو اسٹریٹجی ہے پرابلم سالونگ کی، پہلے تو آپ اسٹیپس پڑھ چکے نا کہ ان اسٹیپ سے گزر کے ہم کو جو اسٹریٹجی کون سی یوز کر سکتے ہیں، تو نمبر 1 ہے ڈسکشن۔ نمبر 2 اسٹریٹجی ہے اس میں بے پہ ذہنی بیداری کا طوفان برپا کرنا، یعنی برین اسٹارمنگ۔ برین اسٹارمنگ جو ہے اس میں سوالات کیے جاتے ہیں اور ذہن کو بیدار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ذہنی بیداری کہتے ہیں۔ ذہنی بیداری جو ہے بیسکلی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ایک طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے جس کے ذریعے کوئی نہ کوئی تخلیقیت جو ہے، کریٹیوٹی بڑھائی جاتی ہے۔ تو ذہنی بیداری جو ہے بنیادی مقصد اس کا خیالات کو جانچنا ہے۔ تو اس میں کوئی ایک کوشچن کیا جاتا ہے، جیسے ٹیچرز آپ سے کلاس میں کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کوئی تجویز دیں، اس پہ کوئی بحث و تمہیز کریں، ایویلویٹ کریں کسی چیز کو، کریٹیکل انالیسس کسی چیز کا کریں، دیٹ از برین اسٹارمنگ۔ ایک خیال سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا جڑتا ہے اور اس طرح سے پھر کوئی نئی چیز تخلیق ہوتی ہے، کوئی حل جو ہے وہ پیش ہوتا ہے۔ تو برین اسٹارمنگ میں بیسکلی تنقید سے خوف زدہ نہیں ہوا جاتا کہ میں بولوں یا نہ بولوں، ہیزیٹیٹ نہیں ہوا جاتا، بلکہ برین اسٹارمنگ مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی آئیڈیا آ رہا ہے، جو بھی بات آ رہی ہے، جو بھی آپ اس ایویلویٹ کر رہے ہیں، آپ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے کچھ اصول ہیں برین اسٹارمنگ کے جو کہ یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں۔ 4 طرح کے اصول ہیں جو کہ برین اسٹارمنگ میں ہم اپناتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ڈیفر ججمنٹ، فیصلے ملتوی کرنا، یعنی اگر کوئی خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ پہلے سے ہی اس کو جج نہ کر لیں کہ یہ خیال رد ہو جائے گا یا قبول ہو جائے گا، بلکہ جو بھی خیال آ رہا ہے آپ اس کو بلا جھجک بات چیت کو آگے بڑھائیں اور اس کو تفصیلی طور پر بیان کریں۔ تو یہ آپ کی گروپ ڈسکشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور برین اسٹارمنگ میں بھی، کہ آپ خود بخود ہی آپ کے لیے نا اپنے خیالات کو پیش کرنا، دلائل کو آگے بڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پہلے سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو میں آئیڈیا دینے والی ہوں یا والا ہوں، یا یہ خیال جو بیان میں کرنے والی ہوں یا والا ہوں، یہ رد ہو جائے گا، اس فیصلے کو دوسرے جو ہیں وہ جج کریں گے یا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، تو ہم پھر اپنے خیال کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے پہلا اصول یہ ہے برین اسٹارمنگ کا کہ آپ اپنے خیال یا اپنی رائے کے قبول کرنے یا رد کرنے کے بارے میں پہلے سے ہی فیصلہ نہ کر لیں، اس کو وقتی طور پہ ڈیفر کر دیں، ٹال دیں، ملتوی کر دیں۔ دوسرا ہے جی خیالات کے مالک بننے سے بچیے، اوائڈ اونرشپ آف آئیڈیاز۔
تو خیالات جو ہیں وہ کوئی نسلی خیالات نہیں ہوتے، یعنی آپ کی کوئی جاگیر نہیں ہوتے. خیالات جو ہیں ان پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، تو اس پہ یہ نہیں ہے کہ ڈیفینسو ہو جائے. برین اسٹارمنگ میں آپ اپنے خیالات میں ترمیم کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. یعنی آپ کو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے خیالات سے برعکس کوئی آئیڈیا دے رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس سے لڑنے لگ جائیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ میرے خیال سے اس نے مختلف بات کی ہے تو میں اس سے بحث کروں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے خیالات میں ترمیم کرنے کے لیے، اپنے خیالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم ریڈی ہوتے ہیں، رضامند ہوتے ہیں. تو خیالات کے مالک نہیں بنتے بلکہ اس کو اوپن رکھتے ہیں. تیسرا ہے جی، ہمیں دوسروں کے خیالات پر بھی کھل کر بولنا چاہیے. یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ خاموشی اختیار کر لیں یا دوسرے کے خیالات کو خاموشی سے قبول کر لیں. نہیں، اس میں آرگیومنٹ کی جاتی ہے، اس میں کریٹیکل انالیسس بھی کیا جاتا ہے. تو اس سے نا جو بھی آپ کے خیالات ہیں اس میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ اس کو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس سے، یا کوئی چینجز نہیں آئیں گی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نیا آئیڈیا ہو جو کہ آپ کے مسئلے کے حل کے بارے میں زیادہ بہتر طور پہ لوگوں کی مدد کر سکے. نمبر 4 پہ ہے برین اسٹارمنگ کا اصول، وہ ہے آپ دماغ میں آنے والے خیالات پر کھل کر اظہار کریں. یعنی جو آپ کے وائلڈ آئیڈیاز ہیں نا، کوئی بھی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آئے، بعض اوقات ناممکنات والے آئیڈیاز بھی نا بہتر ہوتے ہیں، جو کہ قابل عمل ہوتے ہیں، جو کہ رہنمائی کر سکتے ہیں کسی اور آئیڈیا کے لیے. تو انکریج وائلڈ آئیڈیاز، کہ آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات آ رہے ہیں ان کو انکریج کریں، اس کو بتائیں، اس سے ڈسکس کریں، تبھی آپ برین اسٹارمنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری اسٹریٹجی ہے پرابلم سالونگ میں، وہ ہے اشتراکی آموزش یا امداد باہمی کی آموزش، یعنی کوآپریٹیو لرننگ. کوآپریٹیو لرننگ ہوتی ہے جس میں لوگ جو ہیں مل کے کسی ایک ٹاسک پہ، کسی ایک پروجیکٹ پہ، کسی اصطلاح پہ، کسی پلان پہ، کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں. تو اس میں کوآپریٹیو لرننگ میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ کوئی اسائنمنٹ ہے، اگر ایک ٹیچر آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مل کے طے کرتے ہیں کہ فلاں ٹاپک کا یہ حصہ یہ کرے گا اور یہ حصہ یہ کرے گا، تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو برین اسٹارمنگ میں پھر یہ اصول کوآپریٹیو لرننگ بڑا اہم ہوتا ہے، جس میں نہ صرف اسٹوڈنٹ اپنے خیالات کے اظہار کرتے، اپنی مہارتیں استعمال کرتے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے. تو اس طرح سماجی مہارتیں، سوشل سکل سیکھنے کے لیے بڑا اہم ہے. تو اس کے اندر مختلف پھر ایلیمنٹس ہیں، 5 ایلیمنٹ اس میں بتائے گئے ہیں گروہی اشتراکی آموزش کے عناصر، جو کہ ڈیوڈ اینڈ راجر جانسن نے 1994 میں بتائے تھے. یہ 5 ایلیمنٹس ہیں یا 5 عناصر ہیں. نمبر 1 ہے روبرو تعامل، یعنی فیس ٹو فیس انٹریکشن. یعنی آمنے سامنے اکٹھے ہو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے مثبت طریقے سے ایک دوسرے پہ سے بات چیت کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، یا جو بھی پروجیکٹ ہے یا جو بھی اسائنمنٹس ہے اس پہ انٹریکٹ کر کے کام کریں، اس کو حل کریں. جیسے گروپ پروجیکٹس ہوتے ہیں، کوئی پریکٹیکل ہے جس میں گروپ میں آپ کوئی کام کروا سکتے ہیں. دوسرا ہے جی مثبت باہمی انحصار، یعنی پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس. پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پہ انحصار کریں اس طرح سے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی فرد کام کرتا رہے اور دوسرا نہیں، بلکہ مثبت طریقے سے ایک دوسرے پہ انحصار کریں معلومات کے لحاظ سے. تیسرا ہے انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی، یعنی انفرادی محاسبہ. یعنی اپنا انفرادی محاسبہ بھی کریں. محاسبہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھیں، اپنے آپ کے بارے میں اپنے اوپر سمجھو، سوچیں، ریفلیکشن کریں، تنقید کریں، دیکھیں کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے، کتنا نہیں سیکھا، آج کیا نئی چیز سیکھی ہے اور کیا نہیں سیکھی. تو انفرادی محاسبے میں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنا ریکارڈ کیسا ہے، پچھلے ریکارڈ سے بہتر ہوا یا نہیں، آپ نے پہلے جو آپ کے اندر جو خامیاں تھیں یا مسائل تھے وہ حل ہوئے ہیں یا نہیں، یا آپ کی جو پرابلم سالونگ سکلز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں گروپ میں یا نہیں. چوتھا ہے جی اشتراکی مہارتیں، یعنی اس میں پھر گروہی کارکردگی میں پھر آپ کی اشتراکی مہارتیں، کولیبریٹو سکلز بھی بہتر ہوتے ہیں، کہ نہ صرف اپنی معلومات کو شیئر کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا، ایک دوسرے کو انکریج کرنا، یہ آپ گروپ میں رہ کے سیکھتے ہیں. نمبر 5 پہ ہے گروہی عمل، گروپ پروسیسنگ. تو یہ سارے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یہ سارے گروپ پروسیسنگ کے لیے بہتر ہیں. بہتر تعلقات بنانے کے لیے کہ افراد آپس میں بہتر تعلقات بنائیں، اپنے آپ کو ڈائنامک گروپ کے طور پہ پیش کریں، یعنی جو ایکٹیو ہو، جو آگے بڑھ کے پارٹیسپیٹ کرے، اپنے پروجیکٹ کو جلدی پورا کرے اور بہتر طور پہ کام کرے. تو یہ 5 عناصر ہیں جو کہ گروہی اشتراکی آموزش کے کہلاتے ہیں.
تو یہ 3 جو ہیں وہ اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں پرابلم سالونگ میں. تو یہ پرابلم سالونگ کا ٹاپک اس طرح سے ختم ہوتا ہے. اچھا، اس چیپٹر کا جو تیسرا میجر ٹاپک ہے وہ ہے زبان اور ابلاغ، یعنی لینگویج اینڈ کمیونیکیشن. زبان کی اہمیت اعلیٰ وقوفی عمل کے طور پہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. آپ تصور کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ ہوں جہاں پہ آپ کے زبان سمجھنے والا کوئی نہ ہو، نہ آپ کو اس کی زبان سمجھ آئے نہ انہیں آپ کی، تو آپ کا تعامل کرنا، آپ کا کمیونیکیٹ کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا کہ ہم اپنی بات سمجھا ہی نہیں پائیں گے. تو زبان اور ابلاغ یہ دونوں بڑے اہم ہیں کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے کیسے دوسروں تک اپنے خیالات کو پہنچا سکتے ہیں اور ان کے خیالات کو سمجھ بھی سکتے ہیں. تو زبان اور ابلاغ کے ٹاپک میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ زبان کے معنی کیا ہیں، یعنی لینگویج ہے کیا، میننگ کیا ہے اس کا. تو لینگویج یا زبان ایک ایسا ذریعہ ابلاغ ہے جو کہ بولنے میں ہم لفظی اصوات یعنی ساؤنڈز استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو گونگے اور بہرے لوگ ہیں وہ حرکات و سکنات کے ذریعے یا سائن لینگویج کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو سائنس کے ذریعے وہ اپنے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو لفظی اصوات یا علامتی اظہار میں بہت سارے اصول ہوتے ہیں. تو 3 طرح کے عناصر جو ہیں وہ بنیادی ہیں زبان میں. نمبر 1 ہے صوت یعنی ساؤنڈ، نمبر 2 ہے معنی یعنی میننگ، اور نمبر 3 ہے ساخت یعنی اس کی اسٹرکچر کیا ہے. تو صوت جو ہے اس کو یہ سمجھو زبان کی اکائی ہے، قلیل ترین اکائی ہے، جس میں مختلف زبانوں میں عام طور پر 15 سے لے کر 85 تک ساؤنڈز ہوتے ہیں. تو انگلش میں جو ہیں الفابیٹ تو آپ پتہ ہے اے سے زیڈ تک ہیں، لیکن اس کے جو ساؤنڈز ہیں یا فونمز ہیں وہ 46 ہیں، 46. تو فونمز جو ہیں اسی کے ذریعے، ساؤنڈ کے ذریعے سابقہ لاحقہ جوڑ کے الفاظ بنتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کی بک میں ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ انگریزی زبان کا لفظ ہے ڈیٹ. تو ڈی جو ہے ویسے تو ہم الفابیٹ پڑھتے ہیں اے ڈی اور ٹی، تو اس طرح 3 ساؤنڈ اس کے بنیں گے ڈیٹ. تو ڈے، اے اور ٹ. تو ڈیٹ جو ہے یہ اس طرح سے 3 ساؤنڈ سے مل کے بنتی ہے. تو انگلش میں ان کو فونمز کہتے ہیں ان ساؤنڈز کو. دوسرا جو ایلیمنٹ آپ نے پڑھا ہے معنی. تو معنی جو ہے بیسکلی کہ کوئی کسی بھی زبان کے میننگ کیا ہے، کسی بھی لفظ کا معنی کیا ہے. جیسے ڈیٹ ہے تو اس کو اردو میں ہم تاریخ کہیں گے. تو یہ جو معنی ہیں ان کو سیمینٹک کہا جاتا ہے گرامر کی زبان میں. تو یہ سیمینٹکس ہیں. تیسرا جو ہے وہ ہے ساخت یعنی سنٹیکس. ساخت ہوتا ہے کہ جیسے انگلش میں آپ کی سنٹینس کی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، پھر ورب ہے اور پھر آبجیکٹ ہے. اردو میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ پہلے سبجیکٹ ہے، پھر آبجیکٹ ہے اور پھر ورب ہوتا ہے. تو ہر زبان میں مختلف قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، گرامر کے اصول ہوتے ہیں، فقرات سازی ہوتی ہے. تو اس کے لحاظ سے پھر ہم اس زبان کو سیکھتے ہیں. تو یہ 3 عناصر بنیادی طور پہ ہیں. ایک ہے ساؤنڈ یعنی فونمز جس کو فارملی کہتے ہیں، دوسرا ہے معنی یعنی سیمینٹکس، اور تیسرا ہے سنٹیکس یعنی اس کے قواعد و ضوابط یا گرامر کے اصول وغیرہ کیا ہیں. تو یہی جو 3 آپ نے پڑھے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بیسک یا اسٹرکچرل ایلیمنٹس آف لینگویج. انگلش میں آپ ایسے اس کی ٹرم کو لکھیں گے یعنی زبان کے ساختی عناصر. تو 3 عناصر جیسے ابھی آپ پڑھ چکے ہو. پہلے کو ہم کہتے ہیں علم صوت یعنی فونم کے لیے فونالوجی. دوسرا ہوتا ہے ورڈز اینڈ میننگ یعنی سیمینٹکس، اور تیسرا ہوتا ہے سنٹیکس گرامر، علم گرامر. تو پہلا فونالوجی جیسے میں ابھی بتا چکی ہوں کہ یہ فونم کے علم کو کہتے ہیں کہ حلق کے اندر سے کوئی بھی ساؤنڈ نکالتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے وہ کس طرح سے حرکت کرے گی. آپ نے کسی چیز کو اپنے پھیپھڑوں سے ہوا کو گزار کے گردن تک کیسے لانا ہے، زبان کو دانتوں سے لگانا ہے یا او کی ساؤنڈ بنانا ہے. ڈبلیو کا ساؤنڈ اور ہوتا ہے، او کا ساؤنڈ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے انگلش ہے اس میں امریکن اور طریقے سے بولتے ہیں، برٹش اور طریقے سے بولتے ہیں. تو یہ ساری فونالوجی جو ہے بیسکلی وہی انہی ساؤنڈ سے ہی ہمارے اس میں زبان بھی شامل ہوتی ہے، اس کی حرکات و سکنات، ہمارے ہونٹ کیسے ہلتے ہیں، ہمارے ناک کے جو نیزل یہ نتنے ہیں وہ کتنے کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، منہ کا زاویہ کیسے بدلتا ہے. یہ سارے مل کے ہماری جو فیشل موومنٹ ہے اس سے فونیم یا ساؤنڈس بنتے ہیں.
تو فونیم جو ہیں وہ کسی بھی زبان کے بولنے والے کے لیے ایک بنیادی اکائی ہوتے ہیں، جیسے اردو عربی کے الگ ہیں، انگلش کے الگ ہیں۔ دوسرا، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جی معنی کیا ہوتے ہیں، علم جو ہے یہ سیمینٹک کیا ہے، معنی کا علم، تو اس میں میننگ ہوتی ہے، وکیبلری ہوتی ہے۔ جیسے سائیکالوجی کو نفسیات کہتے ہیں اردو میں، تو مختلف اس کے نہ صرف لفظی طور پہ کسی چیز کا معنی ہوتا ہے بلکہ تاثری طور پہ بھی ہوتا ہے، یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں ایک تو یہ ہے وکیبلری ہے یا ڈکشنری کا میننگ ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ ہم اس ایک ہی ورڈ کے بہت سارے میننگ بھی مختلف زبانوں میں ہو سکتے ہیں۔ تو میننگ جو ہے، ورڈز اینڈ میننگ، مختلف زبانوں میں اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے علم گرامر، یعنی آپ کی سنٹیکس، مختلف قواعد و ضوابط کیا ہیں گرامر کے اصولوں کے مطابق آپ پھر وہ زبان، چاہے انگلش سیکھ رہے ہیں، چاہے اردو ہے، چاہے عربی ہے، اس کے لحاظ سے آپ سیکھتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے ابلاغ کے بنیادی آلات، یعنی بیسک ٹولز آف کمیونیکیشن کون کون سے ہیں۔ تو معاشرے میں کوئی بھی ابلاغ کرنے کے لیے، اپنی خیالات کے اظہار کے لیے زبان بنیادی ایک آلہ ہے، اور نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے بھی ساؤنڈ ہوتے ہیں، اس سے وہ مختلف سیٹی کی آواز نکال سکتے ہیں، مختلف جانوروں کی مختلف ساؤنڈز ہوتے ہیں، مختلف اشارے ہوتے ہیں، مختلف الفاظ تو نہیں کہیں گے کہ وہ انسانی الفاظ ہوتے، لیکن وہ کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ خوف کی عالم میں خطرے کی نشاندہی کرنے کے لیے، کسی شکار کے لیے بلانے کے لیے مختلف ان کے ساؤنڈز ہوتے ہیں، میٹنگ کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ تو انسان جو ہے اس کا بنیادی ابلاغ جو ہے وہ زبان ہی ہے، کہ وہ یا تو زبان میں لفظوں کا استعمال کرتا ہے، یا پھر ڈیف ڈمب ہونے کی صورت میں، گونگے بہرے ہونے کی صورت میں جو ہے سائن لینگویج کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح حیوانی ابلاغ میں مختلف طریقے ہیں جو کہ جانور استعمال کرتے ہیں، جیسے ڈولفن مچھلی ہے، وہ سیٹی بجا کے اپنی زبان کا استعمال کرتی ہے۔ بندر جو ہیں وہ، یا چمپینزیز جو ہیں، ان میں تھوڑی بہت صلاحیتی ہوتی ہے کہ وہ ریپیٹیشن کر سکتے ہیں انسانی زبان کی۔ اسی طرح سے سائن لینگویج ہے، وہ بھی انسان اور جانور دونوں کو سکھائی جا سکتی ہے۔ پلاسٹک کے الفاظ پر بھی تجربات ہو چکے ہیں، جس میں مختلف چمپینزیز کو ابلاغ سکھانے کے لیے پلاسٹک کے الفاظ کو دیکھا گیا کہ وہ اس کو اٹھاتے ہیں، لگاتے ہیں یا نہیں۔ جیسے اس میں اگزامپل دی ہوئی ہے کہ سارا نے نامی ایک چمپینزی ہے، اس نے آن اور انڈر کے الفاظ کو، جو منسلک تصور تھا، اس کو سیکھ کر اسی جگہ پہ اس کو لگایا، پلاسٹک کے الفاظ کو۔ اس طرح سے کمپیوٹر کے ذریعے بھی مختلف جو ہیں وہ ابلاغ جو ہیں ان کو سیکھا جاتا ہے۔ اس میں بھی چمپینزیز کا استعمال کیا گیا کہ نہ صرف وہ کمپیوٹر کے ذریعے الفاظ سیکھتے تھے بلکہ خوراک اور میوزک وغیرہ کے مطالبات کو بھی ٹائپ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، تو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے زبان نہ صرف انسانوں کے لیے اہم ہے، چمپینزیز میں بھی یہ صلاحیت اب لوگ جو ہیں اس پہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں کہ ان کو سکھائی جاتی ہے، لیکن ان پر ابھی یہ تجربہ جو ہے یا یہ ایکسپیریمنٹ جو ہیں اس پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ آیا وہ جسٹ ریپیٹیشن کرتے ہیں یا واقعی سمجھتے ہیں، کہ صرف زبان کو، الفاظ کو ہی سیکھ رہے ہیں، یا ان کے کانسیپٹس بھی ان کے انسانوں کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ بھی ریسرچز جاری ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے زبان اور ابلاغ میں، وہ ہے زبان کا تشکیلی عمل، یعنی پروسیس آف لینگویج ڈیولپمنٹ۔ تو زبان جو ہے وہ ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ نہ صرف خیالات کے اظہار اس سے ہم کرتے ہیں، بلکہ زبان کے ذریعے ہی ہماری یادداشت ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، کسی چیز کی وضاحت ہوتی ہے۔ ہم سوچتے بھی زبان میں، زبان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اونچا سوچنا ہے، اور سوچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مخفی زبان ہے۔ تو معاشرتی حقائق کو بیان کرنا، چیزوں کو سمجھنا، جتنا علم ہے وہ زبان کے ذریعے ہی سیکھا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ تو زبان کی تشکیل جو ہے یا اس کا پروسیس جو ہے ڈیولپمنٹ کا، وہ کیا ہے کہ بچپن سے لے کے بچے جو ہیں وہ کیسے زبان کو سیکھتے ہیں۔ تو اس میں پہلی منزل یا پہلی سٹیج ہے سٹیج 1۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیو بورن کی پہلی چیخ یا فرسٹ کرائے سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی چیخ سے مراد ہے فرسٹ کرائے۔ تو بچہ جو ہے جب فرسٹ کرائے کرتا ہے تو وہ ایک طرح کا اس کا پہلا صوتی ذخیرہ ہی ہوتا ہے۔ تو پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فرسٹ کرائے جو ہے اسی سے اس کی زبان کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے 3 ہفتے تک بچہ کا جو صوتی ذخیرہ ہے، یعنی ساؤنڈز کا جو ذخیرہ ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی مختلف ساؤنڈ وہ نکال سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے پھر اس کے ساؤنڈز کی جو تعداد ہے یا ذخیرہ وہ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔
تو انہیں جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کو یہ نشاندہی ہو جاتی ہے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، یا جسمانی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے، یا اس کو اریٹیشن غصہ ہے، یا کھانسی ہے، غرغر ہے، چیخیں ہیں، کس طرح کا ساؤنڈ ہے. تو والدین جو ہے اسی ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی نیڈ کو پہچان لیتے ہیں. دوسری منزل جو ہے یا دوسری سٹیج جو ہے وہ 3-4 ہفتوں سے لے کر 5 مہینوں تک کی ہوتی ہے، اور اس میں بچہ مختلف مصنوعی چیخیں نکالنا شروع کرتا ہے. یعنی جس میں بچہ جو ہے باریک آواز میں بیک وقت بہت ساری ساؤنڈز نکالے گا. اس میں بعض اوقات اس کی آواز باریک ہو جاتی ہے، پچ اور وقفے میں تبدیلی آتی ہے، بعض اوقات اس کے لہجے میں تبدیلی آتی ہے جس طرح سے وہ ساؤنڈ نکالتا ہے. تو بچہ ظاہر ہے کہ اس ایج میں ارادتاً کوئی خاص زبان بولنے کے قابل تو نہیں ہوتا، لیکن وہ مختلف حروف جیسے بی ہے، پی ہے، اس طرح کی آوازیں نکال سکتا ہے. تو بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جیسے ساؤنڈز نکالے گا، پھر وہی بنیاد بنتے ہیں اس کے آگے لینگویج کے، اس کے الفاظ کے. تیسری منزل جو ہے اسٹیج 3، دیٹ از بیبلنگ اسٹیج. بیبلنگ اسٹیج جو ہے یہ اس کو انگلش میں بیٹا یہ غلط لکھا ہوا ہے، اس ٹیکسٹ بک میں ببلنگ اسٹیج لکھا ہوا ہے. یہ ببلنگ نہیں ہوتی، بیبلنگ اسٹیج ہوتی ہے. اور یہ 6 مہینے کے بعد بچے کے بولنے کی آوازیں اس سے مسلسل شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہوں ہاں بھی کہتے ہیں. کہ بچہ جو ہے اس میں اپنے کلچر کے مطابق مختلف ساؤنڈ نکالنا شروع کرتا ہے. تو وہ والدین کی آوازوں کی نقل بھی کر سکتا ہے، ان کے الفاظ کو دہرا بھی سکتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے کلچر میں جو زبان جیسے بولی جاتی ہے بچہ ویسی ہی بیبلنگ کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کے ساؤنڈز میں آپ کی زبان کی جھلک آتی ہے. اس کے بعد بیٹا چوتھی جو منزل ہے یا چوتھی جو سٹیج ہے، سٹیج 4، یہ پہلے سال کے آخر تک بچہ صحیح بولی بولنے کی ابتدا کر دیتا ہے. تو اس سٹیج میں سال کا بچہ ہوتا ہے اور اس میں کافی الفاظ وہ بول سکتا ہے. 1 ورڈ بول سکتا ہے، اس کے بعد پھر 2 ورڈ میں جاتا ہے 1.5 سال کے بعد. اس طرح سے آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے تو بچے کے الفاظ کا صغیرہ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو 1 ورڈ ہوتا ہے، پھر 2 ورڈ ہوتا ہے، پھر سینٹینسز بولنا شروع کرتا ہے. تو اس طرح بچے کی زباندانی کی تشکیل ہوتی جاتی ہے. تو چوتھی سٹیج کے بعد 1 ورڈ اور 2 ورڈ آ جاتے ہیں، جیسے زبان کی تشکیل کے نمونہ جات ہیں. لینگویج ڈیولپمنٹ پیٹرن، یعنی جس میں بچہ پہلے قابل شناخت الفاظ بولتا ہے، جس میں پہلا بامعنی لفظ بولتا ہے. اس کو یک لفظی یا 1 ورڈ سٹیج بھی کہتے ہیں. تو 1 ورڈ سٹیج میں وہ جسٹ ماما کہے گا یا بابا کہے گا ہمارے معاشرے میں، یا جسٹ وہ فیڈر مانگ سکتا ہے، اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہے، یا اپنا کوئی ٹوائے مانگ سکتا ہے. تو اس میں 1 ورڈ سے نا وہ اپنی نیڈ، اپنا جو بھی اس نے اظہار کرنا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد پھر آتی ہے 2 ورڈ سٹیج. 2 ورڈ سٹیج میں 2 لفظی الفاظ کا استعمال کرتا ہے. اس میں وہ پورا جملہ نہیں بولتا، بچہ بس 2 لفظ کا استعمال کرتا ہے. یعنی جیسے پانی دو، مجھے پانی دے دو نہیں کہے گا، بلکہ وہ جسٹ کہے گا پانی دو. یا وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے گودی میں اٹھا لو یا مجھے گودی میں لے لو، بلکہ جسٹ کہے گا گودی لو. ٹھیک ہے. تو 2 ورڈ سے ہی وہ اپنے جو نیڈ ہے یا جو وہ چاہ رہا ہے اس کو بیان کر دیتا ہے. تو اس میں نمونہ نمبر 1 ہے الفاظ کو جوڑنا، پٹنگ ورڈز ٹوگیدر. تو 18 ماہ کی عمر میں بچہ یک لفظی جملے کے بجائے 2 لفظی جملے بولنا شروع کر دیتا ہے، جس میں جیسے ابھی میں بتا رہی ہوں کہ وہ جوڑنا شروع کر دے گا. تو دودھ، بوتل یا کپ، گلاس، اس طرح سے وہ بول کے پورا بیان کر دیتا ہے کہ دودھ اور بوتل دیکھ رہا ہے اور وہ جو ہے کپ اور گلاس مانگ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے. تو اس طرح علی مجھے گیند دو، اس طرح نہیں کہے گا، پھر آہستہ آہستہ علی گیند جسٹ کہہ سکتا ہے. 2 لفظوں سے ہی وہ 2 ورڈ سے ہی اپنا مدعا بیان کر دیتا ہے، یا جو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے، جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے. نمونہ نمبر 2 ہے الفاظ اور ادھورے فقرات کو منظم کرنا. تو 2 سال یعنی 1 سال میں وہ 1 ورڈ بولے گا، ٹھیک ہے، مختلف ورڈز کو ملا کے بولے گا، ساؤنڈز کو، اور 1 ورڈ بولے گا. اس کے بعد 1.5 سال میں وہ 2 لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد 2 سال کی عمر میں بچے میں 2 لفظی جملوں سے زیادہ لمبے جملے بولنے کی صلاحیت شروع ہو جاتی ہے. تو بچہ چھوٹے جملے بولنا شروع کر دیتا ہے، جیسے بچہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں، یا علی چاہتا ہے، یا کھڑے ہو جاؤ، یا ذرا کھڑی ہو جاؤ. اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جملے بولنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ بچہ جو ہے پہلے مختلف فرسٹ کرائی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مختلف ساؤنڈز کو نکالنا، مصنوعی چیخیں نکالنا شروع کرتا ہے دوسری سٹیج پہ. تیسری سٹیج بیبلنگ سٹیج ہے. چوتھی سٹیج میں بچہ مختلف قابل شناخت الفاظ جو ہے پہلے سال میں
1 वर्ड बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद समझें अगली स्टेज में जब वो 1.5 साल तक का होता है तो 2 लफ्ज़ बोलना शुरू कर देता है, और जब वो 2 साल का होता है तो फिर छोटे जुमले बनाना शुरू कर देता है। तो ये ज़ुबान और इब्लाग है जो कि बचपन से लेकर फिर आगे ऑनवर्ड उसमें इजाफ़ा होता जाता है। ज़ाहिर है कि जैसे बच्चा 2.5 साल का 3 साल का होता है तो उसी तरह उसकी वोकैबुलरी में भी इजाफ़ा होता जाएगा और उसकी जो ज़ुबानदानी है उसकी सलाहियत बेहतर होती जाएगी। तो ख़ुलासे में हम ओवरऑल चैप्टर को लेंगे कि आपने सबसे पहले पढ़ा है ज़हनी अमाल के बारे में कि वकूफ़ी अमाल, आला वकूफ़ी अमाल क्या हैं, वकूफ़ क्या है। उसके बाद आपने ज़हानत के बारे में पढ़ा है कि ज़हानत क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं। ज़हानत के नज़रियात हैं मुख्तलिफ़, जिसमें 3 नज़रियात मेन आपकी बुक में हैं जो कि आपने पढ़े हैं, और ज़हानत की टेस्ट, उसके बाद मसाइल का हल, और उसके बाद ज़ुबान और इब्लाग।